इंतज़ार कराना नहीं चाहता हूँ और दावत देना चाहता हूँ मशहूर अदीब व मुकर्रिर हज़रत मौलाना अब्दुल रब कासमी साहब को, खतीब जामा मस्जिद फतेहगढ़ शहर फर्रुखाबाद, महासचिव जमीयत उलमा ज़िला फर्रुखाबाद, उपाध्यक्ष जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के हज़रत तशरीफ़ लाए और अपने नसीहाना कलिमात से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत वाला माइक पर। ठीक है सर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वन नूरिल लज़ी अंज़लना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स लौ कानत फ़ी बुयूतिद दुनिया फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद उन लोगों की खिदमत में कि जो लोग मदारिस का शिकवा किए बग़ैर अपने हॉल्स में, अपने मकानों में कुरान करीम की तालीम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कोशिश है और ये बहुत सेफ़ ज़ोन है। जो लोग हालात से वाकिफ़ होंगे वो मेरी इस बात की और मेरे इस दावे पर गवाही देंगे कि इस वक्त बातिल ताकतें मदारिस को निशाना बना रही, इसलिए कि ये सिर्फ़ इनके लिए नहीं बल्कि तमाम बातिल के लिए दर्द-ए-सर है। और अपने हॉल में, अपनी गलियों के मकानात में बच्चों को कुरान पढ़ाकर दीन की मोटी मोटी और इब्तिदाई बातें सिखला करके उनके दिल को ईमान के लिए तैयार करना और उनको ईमान सिखलाना और अल्लाह तबारक व तआला के करीब पहुँचने और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की तलाश का हुनर सिखलाना, ये बड़ा काम है। और जज़ाए खैर उन तमाम वालिदैन को जो इस वक्त माल व दौलत के पीछे भागने वाले वालिदैन से अलग और उनके बरखिलाफ़ अपने बच्चों को दीन से वाबस्ता करने की कोशिश या वाबस्ता रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ वालिदैन भी मौजूद हैं बच्चों के, और बच्चे भी मौजूद हैं और असातिज़ा भी मौजूद हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह का जो असल और हकीकी प्रोग्राम होना है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में और उनकी मौजूदगी में और तमाम अंबिया की मौजूदगी में उसका भी हमें शाहिद और उसका भी हमें हाजिर बनाए और उसकी भी चश्मदीद गवाही की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं उसकी दो मिसालें, मैं दो शॉर्ट्स नकल कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की जो तकरीब होना है, इस तरह की जो तकरीब मैदान महशर में होगी, उसके दो शॉट्स में आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लोग, कि ये यहाँ रहने वाले लोग या असातिज़ा या ज़िम्मेदारान ये ऐसी मजलिसें क्यों मुनाकिद करते हैं, या दस्तारबंदी के इजलास क्यों होते हैं। हाफिज़ हो जाने वाले बच्चे के सर के ऊपर, हाजिर हो जाने वाले बच्चे के सर पर दस्तार रख कर के वो क्या बतलाना और क्या जतलाना चाहते हैं।
پہلی روایت وہ جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے۔ ایک بات تو آپ نے سن رکھی ہے اور قرآن کریم نے اس کو کئی جگہ نقل کیا ہے۔ میں پارہ نمبر 30 سورہ عبس و تولی سے ایک آیت نقل کر رہا ہوں، جس کو اس لیے کہ آپ لوگوں نے اما پارہ اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے تو آیات سمجھ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، یعنی میدان محشر کا دن ایسا دن ہوگا اتنا خطرناک اور اتنا ہولناک ہوگا کہ اس دن یوم یفر المرء من ابی، کہ بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا اور چھپے گا، وامہ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگے گا، جبکہ کتنا بڑا رشتہ ہے یہ، وہ ماں سے بھی بھاگے گا اور باپ سے بھی چھپے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی سے بھی چھپے گا، اپنے بھائیوں سے بھی چھپتا پھرے گا، وبنی، بیٹوں سے بھی چھپے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی کی اپنی حالت ہوگی اور اپنے میں کھویا ہوا ہوگا، اپنے علاوہ اس کو کوئی نہیں دکھے گا۔ جب ماں اور باپ، بیٹا اور بیوی نہ دکھائی پڑے، جو سب سے کلوز رشتے ہیں، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں ہولناکی کا عالم کیا ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام یہ کہہ دیں گے کہ میرے بس کا نہیں ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا سامنا نہیں کر سکتا، اس لیے تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ تو اس پورے خوفناک منظر میں ایسا بھی حال ہوگا کہ بچہ اپنے والدین کو تلاش کرتا پھرے گا۔ ایک بچہ ایسا بھی ہوگا جو اپنے والدین کو تلاش کرتا پھرے گا۔ کیوں تلاش کرے گا؟ اس کو دو روایات سے سمجھیے۔ ایک یہ روایت ہے مشکات کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، وعمل بما فیہ، یہ والا جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ عام طور سے یاد رکھا نہیں جاتا۔ من قرأ القرآن، جس نے قرآن کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا۔ حافظ بھی ہو رہے ہیں بچے، قرآن ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، مکتب میں موٹی موٹی باتیں بھی سیکھ رہے ہیں، مگر عمل کے نام پر معاملہ کمزور ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جس شارٹ کو میں نقل کر رہا ہوں، جو واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، حضور نے جس اچیومنٹ کی بات کی ہے، جو میں ذکر کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ حضور نے فرمایا، من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، وعمل بما فیہ، اور اس پر عمل کیا، البس والداہ تاجا یوم القیامہ، اس منظر میں جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے، اور بیٹا ماں سے، اور بیوی شوہر سے، اور شوہر بیوی سے بھاگیں گے، ایسے منظر میں ایک بیٹا ایسا بھی ہوگا جو ماں کو اور باپ کو تلاش کرتا پھرے گا۔ کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تاج تیار کر کے رکھا ہوگا جو اس کے والدین کو پہنایا جانا ہے۔ تاج کیسا ہوگا آپ بتائیے؟ ہم آپ سے کہیں کہ تم سب سے زیادہ روشنی کاہے میں سمجھتے ہو، ہم آپ سے کہیں کہ سب سے زیادہ روشنی والی کوئی چیز بتلاؤ، تو آپ پوری طاقت لگا کر کے جہاں تک پہنچیں گے وہ کیا ہے؟ سورج ہے۔ سورج سے زیادہ کسی روشنی کا تصور آج کی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ سورج جو چوتھے آسمان پر ہے، لاکھوں مائل دور ہے، اس سورج کی روشنی کی بات نہیں۔ اگر یہی سورج آپ کے اس لینٹل میں لا کر کے لگا دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس لینٹل کو وسیع کر دیں اور اس میں لا کر کے اس کو ٹانک دیں، یا نہ ٹانکا جائے، میں کہہ رہا ہوں سپوز دیٹ کہ اگر یہاں لا کر کے وہ سورج ٹانک دیا جائے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ ابھی آج اس وقت جبکہ وہ ڈھلتے ہوئے تقریباً اسے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں، 12:26 پہ وہ ڈھلنا شروع ہوا تھا اور اس وقت 3 بج چکا ہے، یعنی تقریباً اس کو 3 گھنٹے ہو چکے ہیں ڈھلتے ہوئے۔ ابھی آپ کے آنکھوں کی یہ سکت اور تاب نہیں ہے کہ آپ اس کی روشنی سے آنکھ ملا سکیں۔ یہ لاکھوں مائل دور سورج، یہ سورج جب آپ کے لینٹل میں لگا دیا جائے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی؟ اندازے سے باہر ہے نا۔ یہ روایت سمجھانے کے لیے میں اتنی موٹی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا ہے؟
فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اس پر عمل کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن میدان محشر میں جہاں لوگ نفسی میں مبتلا ہوں گے، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کے والدین کو آواز دلوائیں گے اور برسر محفل ان کے سروں پر تاج رکھیں گے، البس والدہ تاجا یوم القیامہ۔ اس تاج کی روشنی کتنی ہوگی؟ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی۔ کون سا سورج؟ لو کانت فی بیوت الدنیا، وہ سورج اگر تمہارے گھروں میں لا کے ٹانک دیا جائے، اس کے بعد جتنی روشنی اس سورج کی ہوگی، اس سورج سے زیادہ اس تاج کی روشنی ہے، جس تاج کو والدین کے سر پر رکھا جائے گا، جنہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا تھا، جو جاہل تھے لیکن اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، اس پر عمل کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کے سر کی یہ قیمت ہے، اور اس کے اعزاز کا یہ حال ہے، اس کا یہ اکرام ہے، اس کا یہ سمان ہے، اور اس کا یہ رسپیکٹ ہے جو برسر مجلس کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ والدین کو جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں تھا، ان کے تاج کی روشنی کیا ہو گئی؟ سورج، وہ والا سورج جو یہاں آسمانوں میں ٹکا ہو، آپ کی چھت میں لگا ہو، لو کانت فی بیوت الدنیا، دنیا والے گھروں میں تمہارے جو سورج آ کے لگا دیا جائے، اس کی روشنی جو ہوگی اس سے زیادہ روشنی تو اس تاج کی ہے جو والدین کو پہنایا جائے گا۔ اب آپ بتلائیے کہ اس تاج کی روشنی کو بیان کرنے کے لیے آپ الفاظ اور تعبیرات یا ایگزامپل کہاں سے لائیں گے جو خود اس قرآن پڑھنے والے کے سر پر رکھا جائے گا؟ کیا کہیں گے آپ یہاں پہ آ کے؟ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کچھ بچا ہی نہیں۔ یہی حضور نے کہہ دیا فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا، اب تم صرف گمان کر لو کہ جس نے قرآن پر عمل کیا ہوگا اس کے تاج کی روشنی کیسی ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں روشنی کو، اس سے زیادہ روشنی کو سمجھانے کے لیے اب تعبیرات اور الفاظ ختم ہو چکے ہیں، تمہیں ہم سمجھا نہیں سکتے۔ یہ بے بسی ہے امام الانبیاء کی کہ خود قرآن پڑھنے والے کے سر پر جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی کیسی ہوگی۔ یہ ایک شارٹ ہے، میں نے 2 شارٹ نقل کرنے کی بات کی ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے والے کو جو اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت کرتے ہیں، کیوں؟ ماں باپ نے کیا کیا؟ اس پوری کائنات میں جتنے بھی بورڈز ہوں جو سلیبس کریٹ کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور ان کا اپنا تعلیمی سلسلہ ہے، ان کا اپنا تعلیمی نصاب اور سلیبس ہے، یہاں سے لے کر کے آکسفورڈ اور کیمبرج تک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہاں تک جتنے بھی بورڈز ہو، آپ بتلا دیجئے کسی یونیورسٹی کا، کسی بورڈ کا، کسی نظام تعلیم کا، کسی کونسل کا کوئی ایسا سسٹم ہو کہ پڑھے بیٹا یا پڑھے بچہ اور اعزاز کس کو ملے؟ والدین کو۔ یہ اکلوتا اس خزانے کا وصف ہے، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کی کہ وہ ہر چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ بھائی یہ تو بچے اپنے گھر سے چل کر کے یہاں تک آتے ہیں، لیکن بات جب اس سے آگے بڑھے گی، ابھی میں امتحان لے کر کے آ رہا ہوں شمس آباد سے، تقریباً 35 طلبہ کا حفظ کا، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں۔ اب بتائیے ابھی پیچھے سردی گزری ہے، بچے وہاں ہیں اور ماں باپ گھٹیا گھاٹ میں یا کہیں بھی ہیں، کیا رات میں انہیں یاد نہیں آتا ہوگا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور لحاف کھل گیا ہوگا، اسے دیکھے گا کون؟ میلوں دور ماں کے لیے سب سے دردناک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے سے علیحدہ کر سکے، سب سے دردناک صورتحال یہ ہوتی۔ تو چونکہ یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری تکلیف، یہ ساری کلفتیں، استاذ کی طرف سے ہونے والی سختیاں، ملنے والی سزائیں، ان سب پر کسی طرح اپنا صبر اور اپنا قابو استعمال کر کے والدین اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، اور ساری دنیا انگلش میڈیم کی سب طرف بھاگ رہی ہے، اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایسے میں اس تعلیم کی طرف لگانا جس میں کوئی چمک دمک نہیں ہے، جس میں دولت نہیں ہے، جس میں مال و زر نہیں ہے، جس میں عیش و عشرت نہیں ہے، اس تعلیم پر لگانا یہ اپنے آپ میں خود ایک بڑا اسٹرگل ہے، بڑا سنگھرش ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تھوڑی چھوٹی محنتیں
کسی کی نگاہ میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن میرا پالنہار ہر وقت جس کی عدالت کھلی رہتی ہے اور جس کے یہاں ایک ایک عمل کا حساب لیا جاتا ہے، اور جس نے قرآن میں 20 جگہ اعلان کیا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کہ تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کا حساب دے گا، اور وہ ظالم نہیں ہے اپنے بندوں کے ساتھ، زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ اگر ماں باپ کی قربانی اس میں شامل ہے تو اس کے اعزاز کا اعلان اس کائنات کے سب سے سچے شخص نے دیا، اور وہ ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بیٹا چپ رہیے۔ دوسرا شاٹ ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میدان محشر کا ہے کہ یجیء القرآن، پہلے تو آئے گا قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا، جب اس کو بلایا جائے گا بہت بڑا اسٹیج ہوگا، وہاں سے آواز دی جائے گی فلاں شخص، تو دندناتا ہوا حاضر ہو جائے گا، یا فرشتے پکڑ کے لا کے کھڑا کریں گے۔ تو جیسے ہی قرآن کریم کے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو لایا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یا رب یجیء القرآن یجیء القرآن فیقول یا رب، جیسے ہی حافظ لایا جائے گا یا قرآن کا عمل کرنے والا یا عالم لایا جائے گا، فوراً قرآن کریم بھی آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکل عنایت کریں گے، وہ فوراً آ جائے گا اور آ کر کے معلوم کیا کہے گا؟ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کہیں بڑا سا اسٹیج ہوتا ہے، بڑی کانفرنس ہوتی ہے، تو اس میں کچھ تو آڈینس ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اسٹیج کے اوپر ہوتے ہیں، اور اسٹیج پر بھی کوالٹی الگ الگ ہوتی ہے۔ یعنی کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے تو اس کو دیکھا ہوگا آپ نے، یہاں ٹیگ لگا ہوتا ہے، اس کے مہمان خصوصی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری اس کانفرنس کا چیف گیسٹ ہے یا مہمان خصوصی ہے۔ کچھ لوگوں کو مندوب کا لگا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، حالانکہ یہ پروگرام پیش کرنے والوں میں نہیں ہے، تو کیٹیگریز الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو جیسے ہی حافظ کو یا عالم کو یا قرآن سے محبت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں اٹھ کر کٹگھرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا تو فوراً قرآن آ کر کے کھڑا ہو جائے گا اور معلوم ہے کیا کہے گا؟ یا رب حلہ، اے میرے پالنہار اس کو کوئی ٹیگ لگا دیجئے۔ ترجمہ تو یہ ہے اسے کچھ پہنا دیجئے، لیکن ہم آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو کوئی ٹیگ لگا دیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے سر کے اوپر تاج کرامت سجا دو، فَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَامَةِ۔ اب اگلا اسٹیپ دیکھیے آپ، قرآن کریم خاموش نہیں ہوگا، قرآن پھر کہے گا یا ربی زدہ، کہ میرے پالنہار یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، آپ کی اتاری ہوئی اس کتاب، اس معجزانہ کلام کا تلاوت کرنے والا، اس کا پڑھانے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کا سنانے والا ہے۔ اتنے سے کام نہیں چلے گا، کچھ اور اضافہ فرما دیجئے اس کے اعزاز میں، یا ربی زدہ فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَةِ، روایت کے الفاظ کہ اسے پھر پورا اعزاز کا جوڑا پہنا دیا جائے گا، جس سے میدان محشر میں وہ الگ نظر آئے گا، آؤٹ اسٹینڈ دکھائی پڑے گا۔ ابھی بھی نہیں مانے گا، قرآن کریم کہے گا یا ربی ارض عنہ، کہ میرے پالنہار ٹیگ تو لگ گیا اس کا، لیکن اس سے اپنی رضا کا اعلان بھی فرما دیجیے۔ فَيُرْضَى عَنْهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ برسر مجلس اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے اور کہیں گے ارقا ورقا، پڑھ اور چڑھ، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور ہر آیت پر ایک نیکی کا خصوصی اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک شارٹ ہے، یعنی قرآن کریم احساس دلوائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات میں، ایک روایت اور چھوٹی سی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ سونے سے پہلے سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کے سلسلے میں حضرت خالد ابن معدان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار شخص کو، یہ الفاظ ہیں کہ ایک گنہگار شخص کو جو بہت گنہگار ہے اسے لایا جائے گا، لیکن اس کا یہ عمل ہوگا کہ وہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتا تھا، وہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ الف لام میم سجدہ کو یعنی اس سورت کو پرندے کی شکل عنایت کریں گے، بہت بڑا پرندہ،
تو جیسے ہی اس مجرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کٹ گھرے میں میدان محشر میں لا کے کھڑا کیا جائے گا، یہ پورا پرندہ آ کر کے اس کو ایسے ہی چھاپ لے گا، ایسے ہی چھاپ لے گا اور کہے گا کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، آپ اس کی مغفرت فرمائیے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، آپ اس کی مغفرت فرمائیے۔ دوسری ایک روایت ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حجت کرے گا، اور حجت کے آپ الفاظ سنیں گے تو آپ پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ وہ صورت کہے گی کہ مولا کیا میں تیری کتاب کا حصہ نہیں ہوں؟ اگر میں تیری کتاب کا حصہ ہوں تو آپ اس کی مغفرت فرما دیجئے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو نکال دیجئے مجھے اپنی کتاب سے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ الفاظ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت خالد ابن معدان اس کے راوی ہیں، مشکات کی روایت ہے کہ یا تو مجھے آپ اپنی کتاب سے نکال دیجئے یا پھر اس میرے پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیجئے۔ اسی روایت کے آخر میں ہے کہ یہی ایک روایت سورہ ملک کے سلسلے میں بھی ہو، الف لام میم سجدہ کے سلسلے میں تو بصراحت ہے، لیکن سورہ ملک کے سلسلے میں بھی۔ تو قرآن کریم یہ اعزاز کی گارنٹی، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اگر قرآن کریم سے وابستگی عنایت کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دیکھیے ایک سلسلے وار ایک بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرا دعویٰ یہ ہے، میں اس کو دلائل سے ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن کریم جس کو ٹچ کر جائے گا انمول بنا دے گا۔ یہ تو دیکھ لیا کہ قرآن جس کو ٹچ کر جاتا ہے تاجدار بنا دیتا ہے، یہ تو آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، لیکن قرآن کریم جس چیز کو چھو جاتا ہے انمول کر دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن کو اتارا کس نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ذات جانتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ الصمد ولم یکن لہ کفوا احد، عزیز ذو انتقام، یعنی وہ ایسی ذات جس جیسا کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ کس پر اترا ہے؟ کس پر اترا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، امام الانبیاء سید الرسل، آدمیت کا فخر ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نے اتارا اس جیسا کوئی نہیں، جس پر اترا اس جیسا بھی کوئی نہیں۔ اور بیچ میں جو مدھیستھ ہے، میڈیٹر ہے، جو لے کر کے آیا ہے، جو فرشتہ لے کر کے آیا ہے، اس فرشتے جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں۔ وہ روح الامین سید الملائکہ، وہ فرشتوں کا سردار ہے، ٹاپ آف دا لسٹ چلا جائے گا۔ جس کو چھوئے گا قرآن وہی ٹاپ آف دا لسٹ ہوگا، وہ سرمور ہو جائے گا، وہ سرے پر پہنچ جائے گا۔ اب بتلا دیجئے، یہ تو چلو بڑی بڑی شخصیات ہیں، میں ان کے سلسلے میں جو روایات اور احادیث ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت جبریل کی بھی تعریف قرآن نے کی ہے، نزل بہ الروح الامین انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ اس فرشتے کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے قرآن بھرا، نبی کی تعریف سے قرآن بھرا۔ جن شہروں میں اترا ہے، جن شہروں میں اترا ہے ان کا حال کیا ہے؟ اس میں سے ایک کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، ایک مدینہ منورہ کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شہروں کی، اس روئے زمین کی، اس سرزمین کی قسمیں کھائی ہیں۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، قسم ہے اس مامون شہر کی، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ تو آپ بتائیے اتنے مقدس ہو گئے وہ شہر کے جن میں قرآن اترا ہے۔ قرآن کس مہینے میں اترا ہے؟ کس مہینے میں اترا ہے؟ وہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہو گیا ہے۔ کس رات میں اترا ہے؟ وہ رات تمام راتوں کی سردار ہو گئی۔ کس صدی میں اترا؟ خیر القرون قرنی، سب سے افضل صدی میری صدی ہے، حضور نے فرمایا۔ تو جس چیز کو بھی ٹچ کرے گا، جس دل میں یہ پہنچ جائے گا، اس دل کو آگ نہیں چھوئے گی انشاءاللہ۔ لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق، حضور کے الفاظ کہ اگر قرآن کو کھال میں لپیٹ کے آگ میں ڈال دو گے تو جلا نہیں سکتی۔ یہ کون کرے گا؟ مسئلہ یہی ہے کہ جس دل کے اندر قرآن ہوگا اس کو آگ جلا نہیں سکے گی۔ لیکن بات وہی ہے، قرآن پڑھا ہو، اس پر عمل درآمد کیا ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سب سے اچھا پڑھنے والا ہائی پروفائل اسٹوڈنٹ کون ہے؟
اور ہائی پروفائل ٹیچر کون ہے اس کو بھی حضور نے طے کر دیا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے، تم میں سب سے بہتر پڑھانے والا وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھائے۔ تو جس محلے میں پڑھا جائے گا وہ دوسرے محلوں سے تو افضل ہو ہی جائے گا، جس گھر میں پڑھا جائے گا وہ گھر دوسروں سے تو افضل ہو ہی جائے گا۔ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ نہیں بیان کریں گے، لیکن یہ اگزامپل جو دیا ہے نا، یہ نسبت کا جو نور ہے کہ قرآن جس کو ٹچ کرے گا اسے ہی انمول کر دے گا، تو جس سینے میں ہوگا۔ اور جو پاور آف اٹارنی ہے اس کا حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے سلسلے میں بھرے میدان محشر میں اس کی سفارش قبول کریں گے، قد وجبت لہم النار، کہ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کے ہاتھ میں پروانہ پکڑا دیا گیا ہوگا کہ تم کو جہنم میں جانا ہے۔ ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس کے 10 لوگوں کے سلسلے میں گھر کے سفارش قبول کر لی جائے گی۔ بڑی بات، ایک پولیس والے کو کوئی مینیج کر لیتا ہے تو وہ گنڈا اور بہت بڑا راجنیتا ہو جاتا ہے گلی کوچوں کا۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بڑی سفارش کے لائق ہو اس کا اعزاز برسر مجلس کیا ہی جانا چاہیے۔ دستار بندیوں کا مطلب یہی ہے۔ اب جس نسل میں پڑھا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ نسل بابرکت ہو جائے گی، جس سینے میں پہنچے گا وہ سینہ بابرکت ہو جائے گا۔ لیکن بہت سچ بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی طرف سے بڑی بے رغبتی دکھلائی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اتنا کافی ہے۔ قرآن کریم اصل میں اترا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے تلاوت کرنے کے لیے۔ بہت صاف سمجھیے گا، قرآن کریم کے پڑھنے کی اصل جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے۔ آپ دیکھیں نا، سب سے پہلے تو کیا اترا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں اتری ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر علی اختلاف الاقوال کیا اترا ہے؟ سورہ مزمل اتری ہے، یا ایھا المزمل۔ حضور جب پہلی وحی اتری تھی حضور گھبرائے ہوئے تھے، گھر آ کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کیا کہا تھا؟ زملونی زملونی، کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ واللہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے کہیں میں مر نہ جاؤں۔ یہ الفاظ ہیں حضور کے۔ تو یہ زملونی زملونی یہ آرڈر ہے اس کے گرامر کے اعتبار سے، اسی کی سبجیکٹو فارم ہے مزمل، کملی والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر سے بڑے لاڈ اور بڑے پیار سے اسی ادا پر کمنٹ کرتے ہوئے اسی نام سے پکار لیا، یا ایھا المزمل، او کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو کھڑے ہو کے گزارا کرو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیا کرو، لیکن کھڑے ہو کر کے گزارا کرو۔ کیا کرنا ہے کھڑے ہو کر کے؟ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر کے تمہیں اس میں قرآن پڑھنا۔ دیکھیے قرآن اترنا شروع ہوا ہے، دوسری یا تیسری وحی ہے، بتلا دیا کہ قرآن کا مقصد کیا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو ٹٹول کر کے قرآن پڑھانے کی جو ایک ریت ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیاں سینٹ اینتھونی، سینٹ جارج، سینٹ میری انگلش میڈیم میں جاتی ہیں۔ آپ اسی گلی میں چلے جائیے، بیسیوں تھرو آؤٹ انگریزی، دھارا پرواہ انگریزی بولنے والی مل جائیں گی۔ ان میں سے کسی سے دعائے قنوت سن لیجئے تو ابھی پورے محلے کی ایک بچی نہیں ہوگی۔ یہ جو کچھ کوشش آپ کر رہے ہیں یہ 0 درجے کی۔ دیکھیے میں نے اعزاز تو آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بھی کم نہیں ہے اس دور میں جب ساری دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہو، ماؤں نے اپنے یہ لخت جگر لا کے ڈال دیے ہیں قرآن کی درسگاہ میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آفر کو ڈائریکٹ قبول کرنے کی شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ماؤں نے کہا ہاں میرے لخت جگر ہیں، میں پیش کرتی۔ تو یہ بڑا کمال ہے اس دور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آفر کو ایکسیپٹ کیا ہے اور اس پر پازیٹیو رسپانس دیا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی بھی قیمت کم نہیں ہے۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پارہ نمبر 19 سورہ فرقان کی آیت ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی بارگاہ میں میدان محشر میں حضور آ کر کے مقدمہ دائر کریں گے اور کہیں گے یا رب، اے اللہ یہ ہے میری قوم، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دیکھیے یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کاہے کے لیے اترا تھا؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس دھرتی پر کوئی جہالت میں، کوئی کفر کی حالت میں مرنے نہ پائے۔ یہ قرآن آپ کو روشنی دی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے آپ ہر کفر میں مبتلا، ہر اندھیرے میں مبتلا شخص کو روشنی میں لے کر کے آئیے۔ تو ہماری ذمہ داری تھی کہ قرآن کریم کے پیغام کو گھر گھر تک پہنچانا، ہر شخص کے سامنے تک پہنچانا، قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کرنا اور اس کو تسلیم کروانا، اور اس سے نیچے خود اس پر عمل کرنا۔ اس سے نیچے قرآن کریم کو اچھی طرح سمجھنا، اس سے نیچے قرآن کریم کو اسی انداز میں پڑھنا جس طرح اترا۔ تو ہم پہلا درجہ تک پورا نہیں کر پا رہے ہیں، پہلا درجہ بھی پورا نہیں ہے کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنے والی 1000 میں 1 خاتون موجود نہیں، 100 میں 1 شخص موجود نہیں۔ تو ہم نے ابھی سچ یہ ہے کہ 5 میں سے پہلی سیڑھی پر بھی ٹھیک سے قدم نہیں جمایا۔ تو اس محنت کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح قاری صاحب بیٹھ کر کے یہاں تلاوت کرتے ہیں اور آپ مبہوت ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، ایسے ہی صبح صبح آپ کی بچیاں گھروں کے اندر تلاوت کریں، گھروں کے اندر تلاوت کریں اور پورے گھر کے بام و در برکت اور نور سے گونج اٹھیں۔ مزہ تو جب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کو ردم سے پڑھنا ضروری۔ یہ ٹٹول کر کے اور اٹک کے پڑھنا یہ قرآن کریم کی کھلی توہین ہے۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں، بلکہ 2 گنا کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے جس کی زبان میں لکنت ہو، لیکن جو پڑھ سکتا ہو اور پھر نہ پڑھے تو ایسے شخص کے خلاف پیچھے تو قرآن نماز بھی مکروہ ہے۔ اس کو حضور نے بہت سخت الفاظ میں بیان کیا۔ آج یہ بچے ہیں، اگر کسی بچی کی آواز تھوڑی خوبصورت ہو نا تو ماں باپ اسے سنگر بنانے کے سلسلے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حضور نے خود آفر کی ہے۔ حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، تم میں سے جس کی بھی آواز خوبصورت ہو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو اپنی آواز کا جادو عطا کرے، قرآن کریم کو اپنی جادوئی آواز سے تلاوت کر کے سنائے۔ قرآن کریم کو سننا اور سنانا یہ بہت بڑا فیشن، بہت بڑا پیشن ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سننا چاہتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے یہ کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھیجی، حضور کے شاگردوں میں، حضور کے صحابہ میں سب سے خوبصورت قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں میں نمبر 1 پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس القراء۔ کتنا اچھا پڑھتے ہوں گے آپ کا اندازہ خطا کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر بھیجی نیچے حضور کے پاس کہ آپ کا شاگرد ابی ابن کعب قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، اس سے کہیے کہ یہ قرآن کو پڑھے، آپ بھی سنیں میں بھی سنوں۔ سورت بھی بتا دی، سورہ بینہ کی تلاوت کرنا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور سے فرمایا کہ آپ سنائیے ابی ابن کعب کو قرآن، میں بھی سنوں گا۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے جب حضور نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیغام بھیجا ہے، تو حضرت ابی ابن کعب، آپ اندازہ لگا کہ دیکھیے کیا صورتحال ہے یہ، کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ سمانی لک، کہ اللہ کے رسول، اللہ نے میرا نام لے کر کے یہ کہا، اللہ نے میرا نام لے کر کے یہ کہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں نعم اللہ سماک، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا۔ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کی آنکھیں بھر آئیں آنسوؤں سے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی عنایت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سن رہے ہیں تو آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا، جس کے لیے ایسا ہوا ہوگا اس کے لیے کتنی حیرت کی بات۔ تو قرآن کریم اس اعزاز تک پہنچا دیتا ہے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بھی ٹاپ 4 میں ہے، قرآن پڑھنے والوں میں ٹاپ 4 میں ہے۔ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تو
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں قرآن پڑھوں وقت انزل علیک، جبکہ وہ آپ پر اترا ہے؟ فرمایا نہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی، بہت دیر تک تلاوت کرتے رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو حضور کے اوپر اتنی رقت طاری ہوئی کہ حضور نے فرمایا عبداللہ بس کرو۔ یعنی اس سے اوپر اس آیت کا مضمون بڑا عجیب ہے جسے میں یہاں بھی اس وقت اتنی مختصر وقت میں نہیں ذکر کر سکتا، تو حضور نے روک دیا۔ بلکہ روایات اس سے بھی اوپر ہیں، سند تھوڑی سی کمزور ہو سکتی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں باقاعدہ مجلس سجائیں گے اور اس کے بعد بات ہوگی، جنت والوں سے پوچھا جائے گا کچھ سنو گے؟ اس لیے کہ انسانوں کی فطرت ہے جس وقت مستی میں ہوتے ہیں تو پھر شہنائی اور ترنم انہیں یاد آتا ہے، اور ہماری سب سے بڑی شہنائی، ہمارا سب سے بڑا میوزک، ہماری سب سے طاقتور موسیقی کیا ہے؟ کلام الہی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حوروں سے تلاوت کروائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جن گلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہوئے خاص اہل جنت کے لیے بنایا ہو، آواز کی کشش آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب وہ ختم ہوگا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے اچھا سنوائیں، تو ہم لوگ حیرت میں رہیں گے کہ اس سے بھی اچھی آواز ہو سکتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کس کو بلائیں گے؟ ایک گلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، بہت خوبصورت، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن عنایت کیا ہے، اسی طرح گلا عنایت کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو پرندے آ کر کے اوپر رک جاتے ہیں، جب زبور کی تلاوت کرتے ہیں بہتا ہوا پانی رک جاتا ہے، اور اوبی والجبال اوبی معہ والطیر، پہاڑ ان کے ساتھ جھومنے لگتے ہیں، اتنا شاندار گلا۔ پھر وہ تلاوت کریں گے آ کر کے قرآن کریم کی، تو پھر چاروں طرف مستی اور پیشن اور سرور پھیل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس سے بھی اچھا پڑھو سنو گے؟ پھر امام الانبیاء صاحب محبت وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمائیں گے۔ ہم ہوش میں رہ گئے بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے اور سنو گے؟ تو پھر روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لم یبق الا رب العالمین، اب تو صرف تمہارا پالنہار بچا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کلام الہی کی خود تلاوت فرمائیں گے، کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم کے ساتھ یہ اعزاز مسلسل ہے۔ آج یہاں اعزاز دیکھا آپ نے، پورے محلے کے بچے موجود ہیں، محلے کے سب سربراہ اور ذمہ دار لوگ موجود ہیں، تو یہاں اعزاز ہے، یہ اعزاز مسلسل ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی جادو کی چھڑی ہے جس کے ساتھ سمان اپنے آپ چلتا ہے، یہ درجہ بدرجہ اپنے آپ چڑھتا اور بڑھتا ہے۔ اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جنت کے درجات کی تعداد اتنی ہی ہے جتنی قرآن کریم کی آیات کی تعداد، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نا حافظ سے فرمائیں گے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ذرا ٹھہر کے پڑھنا تاکہ مسافت آسانی سے، بلندی کی مسافت آسانی سے عبور ہوتی چلی جائے، اور تیری وہی منزل ہوگی جہاں تو آخری آیت تلاوت کرے گا۔ ایک پارہ یاد ہے تو وہاں ٹھہر جائے گا، اور اگر پوری آیات پڑھتا ہے تو وہاں پہنچے گا۔ یعنی جو قرآن کو پڑھتا ہے اسے یاد رکھنا بھی ضروری، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قرآن کریم کے ایک اعزاز ہے، لیکن یہ اعزاز تب ہے جب اس کو تقاضوں کے مطابق پڑھا جائے، پھر اس کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل درآمد کیا جائے، پھر اس کے مطابق گھروں کا ماحول بتدریج تشکیل دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے آس پاس اور گرد و پیش میں قرآن کریم جیسا ماحول پیدا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم سے ویسی محبت کی جائے جیسی ایک پروانہ کاہے سے محبت کرتا ہے؟ روشنی سے۔ میں نے آیت یہی تلاوت کی تھی، یہ سورہ تغابن پارہ نمبر 28 کی تلاوت ہے، پارہ نمبر 28 کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے۔ اور نور پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ہائیلوجن لگا ہو اور اس پر پتنگے آ کر کے جس طرح اپنا سر مار کر کے جان دے دیتے ہیں، یعنی تمہارے اندر قرآن کریم کے اوپر جان دینے کی اتنی بےکلی اور ایسی ہی آرزو اور ایسا ہی اشتیاق ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کریم کی یہ آیت تقاضا کرتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہاں موجود مائیں اور بہنیں، ان بچوں کی مائیں اور یہ خود بچے
اور یہ والدین اور معاشرے کے یہ سارے ذمہ دار لوگ قرآن کریم کی اس محبت کو عام کریں گے، قرآن کریم کے اس تقاضے کو اپنے معاشرے میں باقاعدہ تشکیل دیں گے، اس کی تعمیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمت اور حوصلہ دے اور ان بچوں کو قرآن کریم کا سچا سپاہی بنائے اور ان کو قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو قرآن کریم سے خصوصی اور مضبوط وابستگی عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔